बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज सदाए अबूज़र के फोरम पर पाकिस्तान के माया नाज ज़ाकिर मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया की हर दिल अजीज़, मकबूल, मारूफ, मसरूफ़ और मशहूर शख्सियत ज़ाकिर कामरान अब्बास BA, जिनका तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि ये नौ उम्री में ही शोहरत की बुलंदियों पे जा पहुँचे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमी से फैज़याब हुए। इनके मुताल्लिक बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि ज़ाकिर कामरान अब्बास BA साहब फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बाब में कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं जो तारीख़ इस्लाम का हिस्सा नहीं है या उलमा उससे इख्तलाफ रखते हैं। मैं इस ज़िमन में ये बात अर्ज़ करूँगा कि फ़जीलत बाब मदीनतुल इल्म यानी कि अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलत के बाब में लिखी गई सबसे मोतबर मुस्तनद किताब मदीनतुल मआजिज़, जब उसका तर्जमा पाकिस्तान में इदारा मिनहाजुल सालिहीन के अल्लामा रियाज हुसैन जाफरी साहब ने किया तो मुतरजम मौलाना हसन जाफरी ऑफ मामूरी बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं और अरबी ग्रामर पे उनको बड़ा अबूर हासिल है। तो मैं हकीर रज़ा अब्बास नकवी ने उनसे इस्तफसार किया कि हजूर आपने मदीनतुल मआजिज़ का तर्जमा किया है तो आप क्या महसूस करते हैं? तो उन्होंने फरमाया, मैंने मदीनतुल मआजिज़ की बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें हज़फ कर दी हैं, मैंने उसका तर्जमा नहीं किया इसलिए कि अगर हम उसका तर्जमा कर देंगे तो शिया को मार देगा, यानी कि शिया की ज़ुबान से बयान किया जाने वाला फ़जीलत अली के बाब में जुमला हज़म नहीं होगा। यहाँ पर मैं फ़जीलत अली के बाब में एक बात और कह देना चाहता हूँ कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनके दो आली कदर सहाबा किराम सरकार सलेमान फ़ारसी और सरकार अबूज़र, ये अकीदे के एतबार से अगर सरकार अबूज़र को सरकार सलमान का अकीदा पता चल जाता तो वो उनके मुताल्लिक ये कुछ क्यास आराइयाँ हैं जो तारीख़ इस्लाम में मिलती हैं या उलमा आपस में बयान करते हैं। मैं इस वक्त बरसर मिंबर ज़ाकिर कामरान अब्बास BA, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और फ़जीलत अली के बाब में इनका यही कहना है कि मेरा जीना मेरा मरना, बल्कि मेरी तख्लीक का मकसद मैं फ़जीलत अली के बाब में बात करने के लिए, मैं फ़ज़ाइल अली पढ़ने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। तो मैं अली का दुश्मन, मैं जब फ़ज़ाइल अली बयान करता हूँ तो मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब के दुश्मन उस हकीकत से खौफज़दा होकर जब उनका जवाब नहीं रखते तो वो फिर बग़ैर दलील के जो बात की जाए उसकी तारीख़ में कोई हैसियत नहीं है, उसमें मुअज़्ज़िज़ीन के जरगे में कोई हैसियत नहीं है। तो मैं इस वक्त ज़ाकिर कामरान अब्बास BA को इदारा सदाए अबूज़र फोरम पर खुशामदीद कहता हूँ और उनके लिए दुआगो हूँ कि खुदाए हुसैन अलैहिस्सलाम बहक़ हुसैन अलैहिस्सलाम शर्र हासिदीन से महफूज रहें और जो उनको इन दिनों मुश्किलात दरपेश रहीं और जो वो मिंबर पर सफ़े अज़ाए हुसैन की बढ़ोती में या सफ़े अज़ाए हुसैन की रौनकों में इजाफे के लिए जो वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मैं उनसे इस ज़िमन में बात करता हूँ और अभी अपनी गुनागू मसरूफियात के बायस वो हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। हम उनसे बात करेंगे और मेरा पहला सवाल ज़ाकिर कामरान अब्बास BA से कि आप मक्तल भी बयान करते हैं लेकिन फ़जीलत अली इब्न अबी तालिब के बाब में आपको खुसूसी जुनून क्यों है कि आप फ़जीलत अली के बाब में दीवानावार वो हक बयानी करते हैं कि दुश्मन जलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा आली मदद, इंतहाई शुक्रिया मैं सबसे पहले किबला रज़ा अब्बास नकवी साहब का जिन्होंने
اس لائق سمجھا کہ مجھے اپنے اس چینل پہ بلایا. تمام مومنین جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی، اور جو بعد میں دیکھیں گے مالک ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے. امیر المومنین بادشاہ کی فضائل کے حوالے سے اگر کوئی الزامات لگائے جاتے ہیں تو ہم علی کو مانتے ہیں بحکم رسول اللہ. سبحان اللہ. اگر سرکار دو عالم رحمۃ اللہ عالمین نور توحید محبوب توحید جس بادشاہ کی زبان سے یہ فرمانا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی تب تک نطق نہیں کرتا جب تک میں اللہ نہ چاہوں. سبحان اللہ. اسی بادشاہ کی زبان سے اول ما خلق اللہ نوری، اور بادشاہ فرمایا انا وعلی من نور واحد. اگر میں سرکار امیر المومنین بادشاہ کی لوگ اس ذمے میں لیتے ہیں کہ میں خدا سے ملاتا ہوں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لفظ خدا اللہ کے نہ ذاتی ناموں میں نہ اللہ کے صفاتی ناموں میں. اور دوسری بات رہی امیر المومنین بادشاہ کی شان بیان کرنے کے لیے ہر بندے کو کم از کم اس ذہن کا ہونا چاہیے، اگر میں علی کی شان بیان کر رہا ہوں تو میں رسول پہ بھی ایمان رکھتا ہوں اور اللہ پہ بھی رکھتا ہوں، کیونکہ اگر اللہ اور رسول پہ ایمان نہ رکھا پھر علی کی شان بیان کرنے کا فائدہ کوئی. اور میں آپ کے حضور اور یقیناً جو علماء حقہ کی طرف سے اور جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے جو ہمیں کتابوں سے ملی بات، کوشش کرتے ہیں کہ ممبر پہ وہ بات کیجیے جو مالک کی شان میں ہو، نہ کہ مالک کی شان میں گستاخی کی طرف سے آئے. کیونکہ مر کے منہ علی کی دکان ہے، یہ علماء حقہ سے بھی سنتے ہیں، آپ جیسے بزرگ سید بھی بتاتے ہیں اور ڈھیر لوگوں نے بتایا. تو امیر المومنین کی شان بیان کرنے کے لیے اگر بندے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بڑھا دیتا ہے، تو بادشاہ میرا نہیں خیال کہ میں اس علی کی شان کس طرح بیان کروں جس کو خود اللہ نے وجہ اللہ کہا. سبحان اللہ. اور پھر میں اس اللہ کی شان کیسے بیان کر سکتا ہوں جس کو خود وجہ اللہ سجدہ کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان سرکار دو عالم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے وقت کے امام تک اللہم صلی اللہ علیہ محمد. میری اوقات ذاتیات میں کچھ بلکہ خاندانی اس دنیا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے جو پروردگار کی شان بیان کر سکے. اللہ کی شان سوائے محمد والے محمد کے کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. بادشاہ خود تو مانے کہ ہمارے فضائل کم ظرفوں کے سامنے نہ پڑو. سبحان اللہ. لیکن بادشاہ اگر بندہ اپنے آپ کو شیعہ اسنا عشری سمجھتے ہوں اور وہ رحمت اللہ عالمین سرکار دو عالم کے حکم پہ مانتے ہوں، تو کئی جگہ بادشاہ نے فرمایا ہر بات میں علی کو لیا، ہر جنگ میں علی کو بلایا. اگر اللہ کا دین ہی ولایت امیر المومنین پہ مکمل ہو رہا ہے، اور جو ہم علماء کرام سے اپنے دین علماء حقہ سے سن رہے ہیں اور جو سنتے آ رہے ہیں، مالک ان کے سائے سلامت رکھیں، جن کی وجہ سے ہمیں بادشاہ کی ولایت پہ ہم آج تک ہیں اور رمضان اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہیں گے. یہ صرف آپ کی دعا ہے. زندگی میں صرف علی پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرے والد محترم مولا دجال مند کرے چلے گئے، ہم نے کہا تو بیٹا جب علی پڑھو گے نا تو اپنا کفن گاڑی میں رکھنا. میں نے وہ آج بھی گاڑی میں رکھا ہوا ہے. سرکار دو عالم رحمۃ اللہ علیہ نے جب امیر المومنین بادشاہ کی ولایت کا اعلان کیا تو 3 دفعہ بادشاہ خاموش ہے. بلکہ آپ اس بات کی تصدیق کریں گے ڈاکٹر زمیر صاحب کی کتاب میں، اور کئی ایسے علماء کرام سے اس بات کو سنا ہے کہ سرکار پریشان ہو گئے. پھر آواز توحید ہے میرا حبیب تو اعلان کر ان کے شر سے تجھے میں بچاؤں گا. اللہ اگر علی کی ولایت کے بعد لوگوں کے اندر شر پیدا ہوتا ہے تو سرکار 14 سال پہلے ہوا تو میری کیا اوقات ہے. واہ. ذاکر کامران عباس بی صاحب سبحان اللہ، آپ نے اتنی خوبصورت مدلل اور بطریق احسن آپ نے فضیلت علی ابن ابی طالب بیان فرمائی. میں عرض کرتا ہوں لوگوں کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات سمجھ میں ہی نہیں آئے. پوری کائنات میں سب سے اکلوتی ذات علی ابن ابی طالب ہے جنہوں نے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں توحید کا جس طرح سے پرچار کیا. اگر ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں تو توحید کا سب سے پہلے پرچار کرنے والا وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہے. تو آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب مولا علی کی بات کرتے ہیں تو پہلے توحید کا اقرار کرتے ہیں، رسالت مآب کا اقرار کرتے ہیں، اور یہی حق بیانی ہے. آپ اس ضمن میں نہج البلاغہ کے متعلق کہ جس میں مولا کے جو خطبات ہیں مولا نے خصوصاً آپ نے بات اچھا کی پوچھی، اور نہج البلاغہ سے کئی ایسے خطبات ہیں. اب کئی آپ جانتے ہیں کہ شاعری جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی خیال پہ مبنی ہوتی ہے، اور زیادہ تر جتنے شاعر ہیں الہام والے شاعر کم ہیں، ڈاکٹر شاعر زیادہ ہیں. اور جن سے اگر ملتا ہے کلام، اگر جو کلام جو بادشاہ کی شان میں کئی ایسے قصیدے پڑھتے کہ جی مرحب لمحہ پاس ساڈی فرمائش تھے، میں اسے قصیدہ نہیں سمجھتا، نہ یہ مولا کی اس میں کوئی شان ہے نہ اس میں کوئی مالک کی معرفت بتائی گئی ہے. کئی بندے نعت پڑھ کے رسالت مآب کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا مدینہ دیاں پاک گلیاں، میں کہا بھاجن مدینہ دیاں پاک گلیاں ہیں لیکن رسول کی شان کہاں ہے اس میں؟ نعت ہے رسول اللہ کی شان بیان کرنا. ایک بندہ کی نہ کیتا یار نے یار واسطے، رب محفلیں سجائیاں نے سرکار واسطے. میں کہ بھجن
گھر کی بات شان رسول اللہ نہیں. جناب حلیمہ کائنات کی عزت دار خاتون ہو سکتی ہیں لیکن تیری بکری نو پاؤں گی بیچارہ حلیمہ میں نال رکھنا یہ نعت نہیں ہو. یہ جناب حلیمہ کی شان ہو سکتی ہے، رسالت میں آپ کے لیے نعت نہیں. اسی طرح امیر المومنین بادشاہ کے لیے اگر شان بیان کرنی ہے، خطبات آپ نے جیسے بات کی ہے نہج البلاغہ کے کئی ایسے خطبات ہیں جن کے لیے کوشش کی ہم جو پروردگار کی شان امیر المومنین بادشاہ نے بیان کی سبحان اللہ. وہ لفظوں میں نہیں آ سکتی. ہمارے پاس ہم لفظوں کے فقیر ہیں، لفظوں کا فقدان ہے ہمارے پاس، نہ اتنی وکیبلری اس بات کی کہ کس کس لفظ سے امیر المومنین نے توحید کی شان بیان کی ہے. سبحان اللہ. لیکن اگر ہم سے بندے توحید سننے آتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پھر علی کی بات سنے گی، کیونکہ جب علی ہم پڑھیں گے جو علی جو سجدہ جس کو کر رہا ہے اس کی شان یہ ہے تو وہ پتہ نہیں توحید کس میں آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اگر بندوں کے دماغ اس بات میں ہے کہ میں توحید نہیں مانتا یا استغفر اللہ رب بات بولا ہے، جس بادشاہ کا کلمہ پڑھتا ہوں میں نے اس کے حکم پہ ہی بغیر دیکھا اللہ مانا ہے اور اسی کے حکم پہ غدیر والا علی مانا. سبحان اللہ. رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار والوں کسی اور کا آواز اٹھاتے ہیں ہم اس کو مولا مان لیں. سبحان اللہ. مومنین، ذاکر کامران عباس BA صاحب کا عقیدہ آپ کے سامنے ہے. ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کرنے والا محب، ملنگ، موالی جو پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، رسالت مآب کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتا ہے. یہی ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا ترہ امتیاز ہے. آج میں صدائے ابو ذر فورم سے ذاکر کامران عباس BA صاحب کے عقائد، نظریات اور آل محمد کی فکر سے جڑے ہوئے افکار ہم نے قوم کے سامنے رکھے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ زہر افشانی اور بے سر و پا ہوائیاں چھوڑنے سے گریز کریں. اور معصوم سے کسی نے پوچھا سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہے تو سرکار نے فرمایا 4 انگشت کا. سوال کرنے والے نے استفسار کیا اور فرمایا مولا اس کی وضاحت فرمائیے. سرکار نے 4 انگشت کو یہاں پہ رکھا اور کہا جو آنکھ سے سنا ہے دیکھا ہے وہ سچ ہے اور جو کان سے سنا ہے وہ جھوٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ذاکر کامران عباس BA برسر منبر جو گفتگو کرتے ہیں ان کو مومنین کو کھلے دل کے ساتھ، کیونکہ رسالت مآب کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے یا اس کے چہرے پر مسکان آتی ہے وہ حلال زادہ ہے، اور جس کے چہرے پر اضطراب کی کیفیت اور کربناکی چھلکتی ہے تو اس کی ماں کی خیانت واضح ہو جاتی ہے. تو میں اس موقع پر ذاکر کامران عباس BA صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو صدائے ابو ذر فورم پر تشریف لائے اور انہوں نے آ کر چند کلمات بیان کیے اور ہم ان کے مقروض احسان ہیں اور شکر گزار ہیں کہ بھائی کے پاس آیا اور لوگوں کو جو ان کی ذات کے حوالے سے کچھ معاملات تھے اس کی وضاحت بھی ہو گئی.